पाकिस्तान तरीके इंसाफ ने इस्लामाबाद मार्च की कॉल दी है। इस्लामाबाद जाएंगे और पूरी तैयारी के साथ जाएंगे। बानी पीटे इमरान खान की जो रहाई है इस दफ़ा बिल्कुल यकीनी है और उनको रिहा करवा कर ही इससे पहले भी लॉन्ग मार्च होते रहे हैं, इससे पहले भी ऐसी बातें हम सुनते रहे। शफी जान ने ये कहा है कि हम तैयारी करें और पूरी तैयारी के साथ इस्लामाबाद जाएंगे। इसके अदालतों के ऊपर जो है वो हमें अब कोई यकीन नहीं है, कोई उम्मीद नहीं है। शफी जान ने कहा था कि तैयारी कर रहे हैं, इमरान खान रिहाई फोर्स बना रहे हैं। मेरा सवाल है वो रिहाई फोर्स कहाँ है? जो मुल्क का नुकसान हो रहा है एहतजाज करने से, जो खैबर पख्तूनख्वा के जो वसाइल हैं उनका जो नुकसान होगा, इस तरीके से जो 9 मई के केसेस हैं, जो आपने रियासती इदारों के साथ जो कुछ किया, क्या किया आपने इस कौम के लिए, इस मुल्क के लिए? जो गलत काम थे वो आपने किए और जो गैर आइनी गैर कानूनी काम थे वो आपने किए। तो जनाब अली, आपको कौन सी अदालतें चाहिए? आपको जस्टिस साकब निसार की अदालत चाहिए जो कहे कि हमने मेहनत की है कि नवाज शरीफ को निकाल दे? ये कोई तरीकाकार नहीं है जो आप बात करते हैं कि साजिश हुई। यानी कि कोई इतना बड़ा आदमी नहीं है, वो छोटा आदमी है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं आज़ाद डिजिटल और मैं हूं अहमद वड़ाइज। एक दफ़ा फिर से पाकिस्तान तरीके इंसाफ ने इस्लामाबाद मार्च की कॉल दी है कि हम इस दफ़ा इस्लामाबाद जाएंगे और पूरी तैयारी के साथ जाएंगे और अपने कायद, अपनी बानी पीटे इमरान खान की जो रहाई है इस दफ़ा बिल्कुल यकीनी है और उनको रिहा करवा कर ही वापस आएंगे। और इस दफ़ा ये देखिए कि हमेशा ये गिदड़ बक्की तो रहती है, धमकियाँ आती रहती हैं और इससे पहले भी लॉन्ग मार्च होते रहे हैं, इससे पहले भी ऐसी बातें हम सुनते रहे हैं और ऐसी होती भी रही हैं। शफी जान ने ये कहा है कि हम तैयारी करें और पूरी तैयारी के साथ इस्लामाबाद जाएंगे। CM KP ने भी ये कहा है कि हमारे साथ जो लोग जाएंगे वो पूरे पाकिस्तान से जाएंगे, खैबर से भी निकलेंगे, मैं उन सबको लीड करूंगा। अपनी तकरीर में ये भी कहा कि अदलिया के ऊपर जो है वो इल्ज़ाम लगाया, यानी कि तनकीद की अदलिया के ऊपर कि अदालतों के ऊपर जो है वो हमें अब कोई यकीन नहीं है, कोई उम्मीद नहीं है कि अदलिया जो है वो इंसाफ करेगी या अदलिया हमारे कायद को छुड़वा सकेगी या रहाई दे देगी या उनको बरी कर देगी। तो ये भी कहा और उसके साथ साथ उन्होंने इसके साथ ये भी कहा कि इमरान खान के ख़िलाफ़ जो है वो साजिश हुई थी, यानी कि साजिश करके इमरान खान को इक़्तिदार के वालों से बाहर निकाला गया था। साथ केसेस का भी जिक्र किया कि उनके ऊपर कौन कौन से केसेस हैं। तो ये आज के मेरे मौज़ूआत हैं और सबसे पहले मैं ये समझता हूँ कि वो वही पुरानी बातें हुई हैं और तकरीबन कोई 2 महीनों का टाइम दिया है। 2 महीनों में कौन सी तैयारी होनी है और क्या करेंगे वो तो वक्त ही बताएगा। लेकिन इनका माजी यही कहता है कि ये गीदड़ बक्कियाँ लगाते रहते हैं और इस तरह की धमकियाँ पहले भी इनकी तरफ से आती रही हैं। क्योंकि मेरे ख्याल से ये जो नौजवान वज़ीर आला हैं और इनके जो मामले ख़ुसूसी इतलात हैं, शफी जान साहब ये भी नौजवान, और ये मेरे ख्याल से ये सबसे पहले तो ये मैं समझता हूँ कि ये इसलिए गीदड़ बक्की लगाते हैं, इसलिए धमकी लगाते हैं क्योंकि इनको इल्म है इस बात का कि हमारा जो लीडर है वो इमरान खान, वो धमकियों को पसंद करता है, वो गीदड़ बक्कियों को पसंद करता है, वो मौला जट बनने वाली जो चीज़ें हैं उनको पसंद करता है, वो फिल्मी डायलॉग की ज़िंदगी में रहता है, दुनिया में रहता है, तो उसको वो चीज़ें यही पसंद हैं। तो इसी वजह से इन्होंने ये पुरानी, मैं समझता हूँ कि एक पुरानी मूवी चली जलसे में, एक पुरानी वही सीरियल है, वही ड्रामा है, बल्कि वही टोपी ड्रामा है जिन्होंने फिर से किया और कौम को जो है वो उल्लू बनाने के लिए वही पुरानी बातें की और 2 महीने का टाइम भी दिया। इससे पहले भी यानी कि रमज़ान से कबल शफी जान ने कहा था कि तैयारी कर रहे हैं, इमरान खान रिहाई फोर्स बना रहे हैं। मेरा सवाल है वो रिहाई फोर्स कहाँ है, कहाँ बन रही है, कहाँ पनप रही है, कितनी रजिस्ट्रेशन हो गई है? आपने कहा तो उसको रजिस्टर्ड करेंगे बाकायदा, वो कहाँ पहुँची है? और उसके अलावा आपने हमेशा और भी इस तरह की बड़ी बातें कही कि फ़लाँ तरीक़ को निकल रहे हैं। इसमें तो कोई शक नहीं और कोई 2 बातें नहीं हैं कि ये जमात जब से बनी है, जब से मार्ज़ वजूद पे आई है, तो इनका पूरा इम्तियाज़ एक ही है कि ये एहतजाज करते रहते हैं, चाहे हुकूमत में हों या चाहे ये लोग जो हैं अपोजिशन में बैठे हों, तो एहतजाज करना इनका पूरा इम्तियाज़ रहा है और ये उस स्ट्राइक पे रहते हैं। यानी कि 2010 से लेकर तो आज दिन तक ये मुख्तलिफ एहतजाज करते रहे, कभी आज़ादी मार्च, कभी जो है उसमें आखिरी मार्च, कभी हतमी मार्च, कभी मुल्क बचाओ तारीख, और इस तरह के मतलब बड़ी ये तारीखें चलाते रहे। कभी ये रिहाई, इमरान खान की रिहाई के मार्च भी ये बहुत ज़्यादा कर चुके हैं। और ये देखिए कि इसमें तो कोई शक नहीं है कि ये एहतजाज करने का वक्त नहीं है। इससे एहतजाज करने से
جو ملک کا نقصان ہو رہا ہے احتجاج کرنے سے، جو خیبر پختونخوا کے جو وسائل ہیں ان کا جو نقصان ہوگا وہ سب سے الگ ہے، اور جو خیبر کے وسائل جھونک دیے جائیں گے اس میں وہ اس کی کوئی پشیمانی نہیں ہے، اس کی کوئی پریشانی نہیں ہے۔ اور سہیل ودی جب سے سی ایم بنے ہیں ان مہینوں میں کچھ 6-8 گزر گئے ہیں، تو اس دوران بھی وہ میرا خیال ہے کہ خیبر میں وہ نہیں رہے، ان کی کوئی دلچسپی نہیں رہی ہے۔ تو دوسرے نمبر پر یہ دیکھیے کہ وہ دیکھیے احتجاج کرنا چاہیے، ان کو لانگ مارچ کرنا چاہیے، لیکن ملک کے لیے کرنا چاہیے۔ آپ مجھے بتائیے کہ جب پاکستان نے مار کا حق میں ایک کامیابی حاصل کی تو کیا کوئی انہوں نے کوئی پاکستان کے حق میں کوئی ایسا لانگ مارچ کیا، کوئی ریلی نکالی ہو جو پاکستان کے لیے ہو، یا احتجاج کیا ہو بھارت کے خلاف؟ 5 اگست کو جو دن گزرا ہے تو اس میں جب کشمیر کے خلاف جو بھارت کر رہا ہے، جو مقبوضہ کشمیر میں جو ہوا ہے، جو 370-35 کو نکال کر حریت رہنماؤں کے ساتھ جو کیا جا رہا ہے یا ان کی شناخت کے لیے متعلق جو کیا اس پہ احتجاج کیا، یہ اس کے اوپر احتجاج کرنے کو تیار نہیں ہے۔ تو لہٰذا یہ احتجاج کریں گے جہاں پہ پاکستان کا نقصان ہو، جو پاکستان کے آئین اور قانون و انصاف کے خلاف ہو۔ تو آگے چل کر یہ بات کی 2 باتیں اور بڑی عام ہیں۔ عدلیہ کے متعلق یہ کہا کہ ہمیں عدلیہ کے اوپر یقین نہیں ہے کہ یہ انصاف نہیں کر سکیں گے۔ تو آپ مجھے بتائیے کہ آپ کو کون سی عدلیہ چاہیے، آپ کو کون سے ججز چاہیے؟ کیا عدلیہ انصاف نہیں کر سکتی تو کیا جو توشہ خانہ کا کیس ہے وہ عدلیہ نے بنایا آپ کے اوپر، یا جو آپ نے جو گھڑیاں چوری کی اور جو 190 بلین پاؤنڈز جو آپ نے چوری کیے، جو یعنی کہ جو باہر سے آئے تھے، جو القادر ٹرسٹ کیس ہے، کیا وہ عدلیہ یا سیاستدانوں نے، سرکار نے آپ کے اوپر کیس بنایا ہے؟ اس طریقے سے جو 9 مئی کے کیسز ہیں، جو آپ نے ریاستی اداروں کے ساتھ جو کچھ کیا، جو چڑھائی کی آپ نے، جو قوم کو آپ نے تقسیم کیا، جو نوجوان نسل کے ہاتھوں میں آپ نے غلیل دی، ان کو ڈنڈے دیے، ان کو بم بنا کر دیے کہ بم سکھانا ان کو جو کیسے بنائے جاتے وہ سکھایا گیا۔ کیا کیا آپ نے اس قوم کے لیے، اس ملک کے لیے؟ جو غلط کام تھے وہ آپ نے کیے، اور جو غیر آئینی غیر قانونی کام تھے وہ آپ نے کیے۔ کس نے آپ کو کہا تھا کہ ایک سائفر کو آپ لہرا دیں اور راز افشا کر دیں آپ ملک کے خلاف، اور اس کو جو ہے وہ آپ پوری دنیا کے ساتھ اس وجہ سے حالات خراب ہو جو سیکرٹ ایکٹ کی خلاف ورزی ہے، اور پھر بڑے منصب پر بیٹھ کر جو چھوٹی حرکتیں کی گئی، تو یہ آپ لوگوں نے خود کی ہیں۔ لہذا یہ جو چارج شیٹ ہے آپ کے جرائم کی بہت بڑی، وہ آپ نے خود پیدا کر دی۔ اور میں آپ کو یہ یہاں پہ ضرور گزارش کرنا چاہتا ہوں سہیل ودی صاحب کہ یہ وہ چارج شیٹ ہے جو آپ نے جرائم کیے ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ آپ ان جرائم سے باہر نکل سکتے ہیں۔ آج تک عدت کیس کی بات نہیں کی، وہ آپ کا فیملی ایشو ہے، لیکن میں کہتا ہوں کہ یہ چھوڑ دیں ساری باتیں۔ توشہ خانہ کو بھی میں کہتا ہوں اگر چھوڑ دیں، 190 ملین پاؤنڈ کو بھی چھوڑ دیں، اگر آپ جو ہے وہ عدت کیس کو بھی چھوڑ دیں، اگر آپ اس کے علاوہ جو 190 ملین پاؤنڈ کا کیس ہے یا 9 مئی کے کیسز ہیں، یہ سارے آپ ایک طرف رکھ دیں۔ سب سے بڑا جرم جو عمران خان نے کیا اور آپ کی جماعت نے کیا وہ یہ ہے کہ آپ نے قوم کو تقسیم کیا، آپ نے قوم کے ہاتھوں میں غلیل دی، ڈنڈے دیے، آپ نے قوم کو ان کی یعنی کہ سمجھ لے کہ ان کی مستقبل تباہ کر دیے، اور آپ نے قوم کی رگوں میں زہر گھولا، آپ نے وہاں پر جو نقصان کیا جو قوم کا، وہ سب سے بڑا آپ کا جرم ہے۔ آپ نے پاکستان کی حیثیت کو بدلنے کی کوشش کی، آپ نے پاکستان کی سیاست کے اوپر حملہ کیا، جمہوریت پر حملہ کیا، آج آپ عدلیہ پر حملہ کریں۔ تو جناب علی، آپ کو کون سی عدالتیں چاہیے؟ آپ کو جسٹس ثاقب نثار کی عدالت چاہیے جو کہے کہ ہم نے محنت کی ہے کہ نواز شریف کو نکال دیں، جو یہ کہے کہ پینما نہیں اقامہ کے اوپر فارغ کر دیں، جو یہ کہے کہ جے آئی ٹی بنا دیں، جو یہ کہے کہ مانیٹر کریں، جو یہ کہے کہ اقامہ پہ جاتے ہیں چلے جائیں، جو یہ کہے کہ محنت ضائع نہیں ہونی چاہیے۔ آپ کو ویسے ججز چاہیے، آپ کو وہ والے ججز چاہیے جو ایک کرمنل آدمی کو، جس نے پاکستان کے ساتھ زیادتی کی، پاکستان کا مال کھایا اور لوٹا، اور اس کو عدالت میں انٹر ہوتے ہی جو چیف جسٹس ہے وہ اپنی کرسی سے کھڑے ہو کر کے گھٹو سی یو، آپ کو گھٹو سی یو والے ججز چاہیے، آپ کو ملک کا نقصان کرنے والے وہ عدلیہ اشرافیہ چاہیے جس کی وجہ سے پاکستان کے عدالتی نظام 128-30 نمبر پر چلا گیا۔ آپ کو کون سے ججز چاہیے حضور؟ آپ کو جسٹس بندیال چاہیے؟ آپ کو کون سے ججز؟ آپ کو جسٹس کھوسا چاہیے؟ تو یہ دیکھیے کہ آپ عدلیہ کے اوپر آج اعتراض کر رہے ہیں، تو وہ والی جو عدلیہ تھی، جو عدلیہ اس ملک کا نقصان کر رہی تھی، جس عدلیہ نے اس ملک کے نظام کا نقصان کیا، عدالتوں کا، انصاف کا نظام جو ہے وہ تباہ کر دیا آپ کے لیڈر کے ساتھ مل کر، آپ کو وہ والی عدلیہ چاہیے۔ لیکن یہ دیکھیے اگر وہ والی عدلیہ بھی تھی جو آپ نے اپنے مخالفوں کے لیے استعمال کی، تو اس میں یہ دیکھیے کہ مخالف تو سہ گئے
کیا آپ کو وہ والے ججز چاہیے یا وہ والے ادارے چاہیے جو رانا ثناءاللہ کے اوپر کیس بنا دیں اور آپ کی کیبنٹ کے ممبران کہیں یہ غلط کیس ہے؟ ملتان سکھر موٹر وے کے اوپر احسن اقبال کے اوپر جو آپ نے کیس بنایا، عدالت نے آپ کے جو کیا تھا وہ مراد سعید، اس کے خلاف فیصلہ کیا ہے کہ احسن اقبال نے اس میں کوئی کرپشن نہیں کی تھی، اور اسمبلی کے فلور کے اوپر کھڑے ہو کر اس نے اللہ کے ناموں کے نیچے کہا تھا کہ اللہ مجھے غارت کر دے، مراد سعید کی زبان نہیں کھلی تھی۔ کہاں ہے وہ شعر یا افریدی جو کہتا تھا رانا ثناءاللہ کے متعلق؟ آج کہاں ہے کہ جان اللہ کو دینی ہے؟ وہ نظر ہی نہیں آتے وہ لوگ۔ یعنی کہ آپ لوگوں نے سسٹم کو ہائی جیک کر دیا اور سسٹم کو تباہ کر کے آپ مکمل طور پر ختم کر کے گئے۔ اور سب سے زیادہ جو بڑا جرم میں بھول گیا، میں اب آپ کو بتاتا ہوں، وہ پہلی جرائم کی فہرست کے ساتھ یہ ضرور لگائیں، کیسی جو بنے ہیں وہ چھوٹ جائیں گے، 100 200 400 جتنی ایف آئی آر ہیں وہ ختم ہو سکتی ہیں، لیکن اس کے علاوہ سب سے بڑا جرم یہ کہ جو آپ نے معاشی طور پر پاکستان کو نقصان پہنچایا، جو آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدے ختم کر دیے، جو آپ کی وجہ سے یہ ملک دیوالیہ ہوا، اس کے ذمہ داران میں تھے کوئی اور نہیں بلکہ آپ کی جماعت شامل ہے، آپ کا لیڈر شامل ہے اس میں، سہیل افریدی صاحب۔ اور آخر میں یہ جو آپ نے ایک اور بات جلسے میں کی کہ عمران خان کے خلاف سازش ہوئی، بھئی یہ سازش تو اس کے خلاف ہوتی ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ بہت کرو آدمی ہو، بڑا آدمی ہو، جو ملک میں ریل پیل ہو رہی ہو۔ کیا اس وقت اس ملک میں کیا ہو رہا تھا اس وقت؟ آپ بتائیے، کیا تھی ترسیلات زر پاکستان کی؟ پاکستان کے ریزروز کیا تھے؟ پاکستان کی جی ڈی پی کیا تھی؟ مائنس تھا سب کچھ حضور۔ چیک کریے 2022 کے جو اہداف تھے کیا تھے، وہ معاشی کیا حالات تھے پاکستان کے، اور دفاعی طور پر کیا حالات تھے پاکستان کے۔ ایک دن کے لیے آپ نندن کو نہیں روک سکے تھے، اور دفاعی طور پر آپ کمزور تھے۔ اب خود آپ کا پرائم منسٹر کہتا تھا میں مودی کو کالے کرتا ہوں، وہ میرے ساتھ بات کرنے کو تیار نہیں۔ آج مودی کنگلا ہو گیا، کنگلا، پوری دنیا کے سامنے رسوا کر دیا پاکستان کی عسکری اور سیاسی قیادت نے۔ کیا ہے آپ کی فتوحات؟ مطلب یہ کوئی طریقہ کار نہیں ہے جو آپ بات کرتے ہیں کہ سازش ہوئی، یعنی کہ کوئی اتنا بڑا آدمی نہیں ہے، وہ بہت چھوٹا آدمی ہے، اس نے بڑے منصب کے اوپر بیٹھ کر اللہ نے عزت دی، بڑے منصب پر بیٹھ گیا اور اس نے چھوٹی حرکتیں کی۔ آپ بھی چھوٹی حرکتیں کر رہے ہیں۔ میں سہیل افریدی صاحب آپ کو چیلنج کرتا ہوں، آپ مجھے ضرور بلائیے، آپ ہمیں کبھی کالے چینل سے بڑے الزام بھی لگاتے ہیں ہمارے آزاد ڈیجیٹل کے اوپر، جو ہم ایک آزادانہ طریقے سے باتیں کرتے ہیں اور آپ کے حالات کو بتاتے ہیں۔ میں چیلنج کر کے کہتا ہوں کہ میں آپ کے حلقے کو جا کر اپنی آنکھوں سے دیکھ کر آیا ہوں، عصر کے بعد آپ کے حلقے میں کوئی نہیں جا سکتا ہے، وہاں پر لوگوں کے کوئی حالات نہیں ہیں۔ میں پشاور کو، آپ کے کیپٹل کو دیکھ کر آیا ہوں، وہاں پر کھنڈرات ہیں اس وقت، وہاں پر دنیا کی جو ہے پشاور کے لوگ جو ہیں وہ اس وقت بے بسی کی تصویر بنے ہوئے ہیں، وہاں پر لوگوں کے حالات اس وقت حد سے زیادہ خراب ہیں، وہ بہت زیادہ بے بس ہیں، وہ لوگ بے بسی کی تصویر بنے ہوئے ہیں، وہ لوگ تکلیف میں ہیں اور جھولیاں اٹھا کر آپ کو بددعائیں دے رہے ہیں، آپ کے لیڈر کو بددعائیں دے رہے ہیں۔ تیسرا ٹرینور ہے آپ کا خیبر پختونخوا میں، اور خیبر کے حالات نہیں بدل سکے۔ حالات بدلے ہیں تو کوہستان سکینڈر کے اربوں کی وجہ سے آپ لوگوں کے بدلے ہیں، حالات بدلے ہیں تو بلین ٹری کی وجہ سے آپ کے بدلے ہیں، حالات بدلے ہیں اگر تو جو ایک وہ ملی سونامی جو آپ نے وہ درختوں کا لگانا تھا بلین ٹری کا، اس سے بدلے ہیں۔ حالات اگر بدلے ہیں تو آپ لوگوں نے وہاں پہ انفراسٹرکچر نہیں بنایا، تباہ کر دی ہر چیز، اس سے پیسے ہڑپ کر لیے۔ پشاور کے جو ٹھیکے تھے وہ کمپنی مرضی کے لوگوں کو دے کے آپ کے اپنے صدر پشاور کے صدر الزام لگایا، وہ اپنے پیسے کھائے ہیں۔ جو میٹرو وہ کیا بننی تھی، ایک ٹرین تھی وہاں پہ، اس پہ سے آپ لوگوں نے مال کھایا ہے اور پیسے بنائے ہیں۔ تو لہذا حضور یہ اپنے لوگوں کا خیال کریں، مارچ لے کر اسلام آباد آنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کے بانی نہیں چھوٹتا، کروڑوں روپے آپ ضائع کریں گے اپنے خیبر کے وسائل کا۔ آپ کا لیڈر عدالتوں نے سزائیں دی ہے، عدالتیں اس کو چھوڑیں گی، وہی عدالتیں جنہوں نے نواز شریف کو سزائیں دی، وہی عدالتیں جنہوں نے جو ہے رانا ثناءاللہ کو سزا دی، وہی عدالتیں جنہوں نے خواجہ آصف کو اندر رکھا، وہی عدالتیں جنہوں نے شہباز شریف کو اندر رکھا، وہی عدالتیں جنہوں نے حمزہ شہباز کو اندر رکھا، آصف علی زرداری کو اندر رکھا۔ تو لہذا وہی عدالتیں جو ہیں وہ ان کو بری کریں گی، اس کے علاوہ یہ بری نہیں ہو سکتا۔ اگر آپ اس جنگل کا قانون چاہتے ہیں، اگر آپ اپنے ہاتھ میں قانون کو لینا چاہتے ہیں، اگر آپ ریاست کے قانون کو ملیا میٹ کر کے ایک سائڈ پہ رکھ کر ریاست کے اوپر اپنی ریاست بنا کر چڑھائی کرنا چاہتے ہو، پھر ریاست اپنا فیصلہ کرے گی اور ریاست پھر اپنا راستہ بھی لے گی۔ اور میرا خیال ہے جب ریاست فیصلہ کرے گی اور ریاست راستہ لے گی تو اس کا نقصان آپ لوگوں کو ہوگا۔ یہ دیکھیے کہ ہم نے ماضی میں دیکھا ہے کہ جماعتوں کے اوپر پابندی لگی ہے، جماعتوں کے قائدین جیلوں میں گئے ہیں، جلا وطن ہوئے ہیں، کوڑے کھائے ہیں، زنجیریں پہنی ہیں، کال کوٹری میں گئے ہیں یا پھر پھانسیاں چڑھی ہیں، تو اس کے بعد بھی انہوں نے ڈائلاگ کیے ہیں۔ ڈائلاگ کے سلسلے میں جمہوریت ریسٹور ہوتی رہی ہے۔ جو طریقہ کار آپ اپنائے ہوئے ہیں یہ ڈائلاگ والا طریقہ نہیں ہے، یہ جمہوریت والا طریقہ نہیں ہے، یہ سیاست والا طریقہ نہیں ہے۔ اور آخر میں آپ کے اوپر یہ سوال چھوڑ کر جا رہا ہوں، آپ نے آدھی بات کی، آدھی بات چھوڑ دی بیچ میں۔ آپ بتائیے عمران خان کے خلاف جو
साजिश हुई थी, थोड़ा हौसला करें, बताएं किस ने साजिश की थी। इमरान खान की हुकूमत किस ने गिराई? आपको ये बताना चाहिए अपनी कौम को कि फ़लाँ शख्स ने गिराई। कहीं ऐसा तो नहीं है कि जिसको आप वालिद कहते थे कि जो कौम का आर्मी चीफ़ होता है वो बाप होता है, जनरल बाजवा हमारा बाप है, तो हमारे बाप ने हमारे खिलाफ बगावत की है, या जिसने भी बगावत की है, आपको अपने उस साजिश का ज़िक्र ज़रूर करना चाहिए। मैं ये तवक्को रखता हूँ कि आइंदा आने वाले एतवार में जब आप तकरीर करेंगे या लॉन्ग मार्च पे निकलेंगे तो आप ज़रूर बताएँगे कि इमरान खान के खिलाफ किसने साजिश की, वरना मैं इसकी साजिश का जवाब आपको ज़रूर दूँगा कि इमरान खान के जो खिलाफ साजिश हुई थी वो किसने की थी।